अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम दर्शन केंद्र के सवाल व जवाब के इस प्रोग्राम में तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। अभी जो हमें सवाल मौसूल हुए हैं उसकी रोशनी में मौलाना उमर साहब, जो भोपाल के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो इन सवालात के जवाब देंगे। तो मौलाना उमर साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। और आज के सवाल को दो बड़ी कैटेगरी में रखा गया है। तो मौलाना, सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है वो है सदक़तुल फ़ित्र या फ़ितरा के बारे में। तो इसके बारे में क्या हुक्म है और ये फ़ितरा कितना होना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी, आपका सवाल फ़ितरे से मुताल्लिक़ है कि फ़ितरा क्या होता है। जो सदक़तुल फ़ित्र या फ़ितरा या फ़ितराना कहते हैं इसे, और ज़कातुल फ़ित्र भी इसे कहा जाता है। ईद के रोज़ जो हम ईद मनाते हैं, फ़ित्र के माना होते हैं रोज़ा न रखना। तो मुसलमान 30 रोज़ तक रोज़े रखते हैं, और इसके बाद जब चाँद दिख जाता है और अगले दिन जब रोज़ा नहीं रखा जाता तो उसे फ़ित्र या इफ़्तार कहा जाता है। इफ़्तार के माना रोज़ा इफ़्तारने के भी हैं और रोज़ा न रखने के भी हैं। तो रमज़ान मुबारक के जो 30 रोज़े हमने रखे हैं, और अब उसके बाद जब हमने ये इद्दत, ये तादाद पूरी कर ली, तो इसके ताल्लुक़ से खुशी का इज़हार होता है कि, और अल्लाह का शुक्र होता है कि रोज़ों पर अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा करते हैं सदक़े फ़ित्र देकर। और दूसरी बात ये है कि जो इस दिन ईद का दिन होता है, लोग खुशी मनाते हैं। तो इस मौके पर जो गरीब और मोहताज हैं वो भी उस खुशी में शरीक हों, और ऐसा ना हो कि जो मालदार और साहिब हैसियत हैं वो ईद की खुशी मना रहे हों, अच्छे खाने और अच्छे कपड़े पहनकर निकलें, और जो गरीब हैं उन्हें 2 वक़्त की रोटी भी मैसर ना हो, वो आम दिनों की तरह ही फ़क़्र फ़ाक़े में रहें। ऐसा ना हो, इसके लिए सदक़ा फ़ित्र रखा गया है ताकि गरीब और अमीर सब मिलकर इस दिन इस त्योहार को मनाएं और अपनी खुशी का इजहार करें। दूसरे इसका फ़ायदा ये भी है कि जो रोज़े हमने रखे हैं उसमें अगर कोई कमी कोताही हो गई हो, और यकीनन इंसान है और बशरी कमज़ोरियाँ बहुत सी जुड़ी हुई हैं, तो रोज़े के दरमियान जो हमसे कोताही हो जाती है, तो इस सदक़ा फ़ित्र या ज़कातुल फ़ित्र के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला उन कोताहियों को भी मुआफ़ फरमा देते हैं और रोज़ा कबूल फरमा लेते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस और इसकी अहमियत ये है। और ये क्या है रोज़ा सदक़ा फ़ित्र, आपका सवाल था, तो कितना है, किस मिक़दार में है? तो ये देखिए, हर उस शख्स पर ये वाजिब है जो साहिबे निसाब हो, यानी ईद के रोज़ सुबह सादिक के बाद जो शख्स साहिबे निसाब हो, यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर निसाब मुकम्मल हो गया हो, चाहे वो अभी सुबह ही हुआ हो, तो उसके ऊपर वाजिब होता है। सदक़ा फ़ित्र का जो वाजिब होने का वक़्त है वो सुबह सादिक है ईद के दिन की। लेकिन फिर इसको निकाला कब जाएगा? तो ये ईद के रोज़ सुबह सादिक से लेकर और ईद की नमाज़ से पहले-पहले तक इसको निकालना चाहिए, ताकि ईद की नमाज़ को जाएँ तो उसे निकाल के जाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ को जब तशरीफ़ ले जाते, तो सदक़ा फ़ित्र निकाल कर आप उसको तक़सीम करके जाया करते थे। लेकिन क्योंकि ऐसा है कि अब ऐन वक़्त पर अगर हम किसी को दें और उस वक़्त तंग वक़्त होता है, तो इसलिए अहले इल्म ने ये इजाज़त दी है, और ऐसा होता भी है, इसको मुस्तहब करार दिया है कि इसको पहले से निकाला जा सकता है। यानी ईद के दिन का इंतज़ार ना किया जाए, ईद से पहले ही 2 दिन 4 रोज़ पहले रमज़ान में कभी भी ये सदक़ा फ़ित्र निकाल कर गरीबों तक पहुँचा दिया जाए, ताकि वो उस पैसे से अपनी ज़रूरियात और अपना सामान और हाजात खरीद लें। तो इसलिए ये रमज़ान में और वाजिब होने के वक़्त से पहले भी दिया जा सकता है, और दिया जाना अफ़ज़ल है।
کتنا ہوتا ہے تو یہ اچھا کس پر واجب ہوتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ جس شخص پر زکوٰۃ کے برابر، یعنی ہم یوں نہ کہیں کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو واجب ہونے کے لیے نصاب پر 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے سال بھر گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس عید کے دن جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو وہ اس پر زکوٰۃ، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی طرف سے بھی نکالے گا، اپنی اولاد کی طرف سے بھی نکالے گا، نابالغ بچوں کی طرف سے، تو یہ صدقہ فطر گھر والوں کی طرف سے نکالا جاتا ہے۔ کتنا نکالا جاتا ہے؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور خاص طور سے کھجور اور جو میں صدقہ فطر نکالا جاتا تھا، اس کے ساتھ پھر آپ نے کھجور، جو اور پنیر اور اسی طرح سے منقع یا کشمش، یہ چیزیں بیان فرمائی کہ اس میں ایک سا کی جو مقدار ہے، ایک پیمانہ ہے شریعت کا، یہ 3.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ 3.5 کلو کھجور یا 3.5 یا اس کی قیمت، 3.5 کلو کشمش یا منقع یا اس کی قیمت، 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت، اور پھر ایک اور چیز ہے جو بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا اور وہ بھی ثابت ہے حدیث سے، گیہوں، اور اس پر ہی زیادہ عمل ہوتا ہے۔ گیہوں کی جو مقدار ہے وہ نصف سا ہے، یعنی 1 کلو 633 گرام، یا یوں سمجھ لیجئے راؤنڈ آف کرتے ہوئے کہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت نکالی جائے تو بازار کے لیے۔ اب یہ جو آپ یہ 4-5 چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ ان چیزوں کو بھی صدقہ فطر کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس کی قیمت بازار میں معلوم کر لیں اور وہ قیمت پیسوں کی شکل میں دی جا سکتی ہے، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ان 4-5 چیزوں کے علاوہ بھی چاول کے ذریعے، کسی اور اناج کے ذریعے یا کسی اور سامان کے ذریعے صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو 4-5 چیزیں جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، جس میں گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، منقع ہے اور پنیر ہے، کھجور ہے، یہ چیزیں آئی ہیں، تو ان کی جو مقدار بیان کی گئی ہے، اس میں گیہوں کی مقدار 2.25 کلو گیہوں ہے اور باقی چیزوں کی مقدار 3.5 کلو ہے۔ اس کی قیمت آپ بازار میں معلوم کر کے اس کو ایک پیمانہ بنا کر پھر آپ جو چیز چاہیں صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر کا یہ ایک حکم ہے شریعت کا۔ جزاک اللہ، آپ نے کافی تفصیلی جواب دیا۔ اس کو کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے صدقہ فطر؟ جی ہاں، جی ہاں، دیکھیے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو غریب ہے، جو محتاج اور تنگ دست ہیں، خستہ حال ہیں، خاص طور سے صدقہ فطر میں جو لوگ مسکین، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کو یہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے اصل میں ایک، جیسے امیر اور غریب کی، امیر کسے کہیں گے شریعت کی اصطلاح میں، اور غریب کسے کہیں گے، محتاج کسے کہیں گے، اس کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے جس کو ہم نصاب کہتے ہیں۔ نصاب جو 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، اب تو ان کے درمیان بڑا فرق ہے، لیکن چاندی کیونکہ بہت کم قیمت پر مل جاتی ہے اور قیمتوں میں فلکچویشن ہوتا ہے، اگر آج کل کی ہم قیمت دیکھیں تو 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی، جس کی فی الحال قیمت ہے 42,000 روپے تقریباً۔ تو جس شخص کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ، یعنی کھانے پینے کی، گھر کی جو ضروریات ہوتی ہے روزمرہ کی، جس شخص کے پاس اس سے ہٹ کر اگر 42,000 روپے نہیں ہے، یا اس سے کم ہے یا بالکل نہیں ہے، اس شخص کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اسی کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اسی کو شریعت نے غریب مانا ہے۔ جب وہ غریب ہے تو اس کو اب دیا جا سکتا ہے، اور اگر 42,000 روپے اس کے پاس موجود ہیں تو اب وہ دے گا، وہ امیر کی کیٹیگری میں ہو گیا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 612 گرام چاندی کا ایک شریعت نے معیار مقرر کیا ہے، وہ ایک ایسی لائن ہے کہ اس سے جو بلو ہوگا وہ بی پی ایل میں آ گیا، بلو پاورٹی لائن میں آ گیا، غریب ہو گیا، اس کو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ دیا جائے گا، اور جو اس سے اوپر ہے، ابو پاورٹی لائن مانا جائے گا، اسے امیر و مالدار، ویل آف مانا جائے گا۔ اب شریعت اسے حکم دے گی کہ تم دوسروں پر خرچ کرو، اب تم دوسروں کی مدد کرو۔ تو یہی اسلام کا نظریہ ہے کہ مالداروں سے لیا جائے
اور غریبوں پر خرچ کر دیا جائے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کے پاس 42,000 سے کم ہے، مان لیجیے 40,000 ہے، 35,000 ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ غریب تو ہو گیا، اور صدقہ فطر اسے بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی اسے دی جا سکتی ہے، لیکن پھر کئی غریب آپ کے سامنے ہوں تو اس میں آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، آپ پرائرٹائز کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس شخص کے پاس بالکل 2 وقت روٹی نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا غریب ہے جس کے پاس 30,000 روپے موجود ہیں، تو اب ظاہر ہے ترجیح اس کو دی جائے گی جو بالکل ابھی فی الحال تنگ دست و محتاج ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو، پہننے کو اور اپنی ضروریات پوری کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم پہلے اس کو دیں گے۔ بس ایک پیمانہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مرحوم والدین کے نام سے صدقہ کرنے پر اولاد کو بھی اجر ملتا ہے؟ یہ ذرا سا الگ سا سوال ہے لیکن صدقے سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں جی ہاں، یقیناً دیکھیے والدین کے تعلق سے جو جہاں تک سوال کیا گیا ہے، یہ تو والدین کو چھوڑ کر آپ کسی کے لیے بھی کوئی خیر کا کام کریں اور کسی کو بھی ہدیہ دیں، تحفہ دیں، یا کوئی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا کام کریں، تو ظاہر ہے کہ جو ثواب اس کو ملتا ہے وہی ثواب کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ جو مرحوم ہیں ان کا تو اب کوئی عمل نہیں ہے، ان کو تو گفٹ کیا جا رہا ہے، ان تک ثواب پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ سے درخواست و دعا کی جا رہی ہے، تو ان کو تو ملنا ہے، لیکن اصل تو کام یہی کر رہا ہے جس نے اپنا مال کما کر اور خرچ کیا ہے، تو اس کو تو سب سے پہلے ملے گا۔ رہی بات والدین کی، جو آپ نے والدین کا سوال کیا، والدین کا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، جب آدم کا بیٹا یعنی انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ صرف 3 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ 3 ایسے سورسز ہیں جہاں سے اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی۔ ان میں سے ایک بات فرمائی گئی کہ من علم ينتفع به، کہ کوئی علم اس نے چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کو کوئی سیکھ دی، کسی کو کچھ تعلیم دی، کسی کی تربیت کی، کسی کو اچھی بات بتائی، اب یہ مر گیا، جو کچھ اس نے بتایا تھا اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اور دوسری بات جو آپ کے سوال سے متعلق ہے، ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی، اس کے عمل کا، اس کی دعائیں تو وہ قبول ہوتی ہیں، ساتھ میں وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ اس میں سبب ہیں، اس کے وجود میں بھی سبب ہیں، اور اس کو جو کچھ صلاحیت ملی، جو اس کی انہوں نے تربیت کی، اچھی تعلیم دی، تو اب یہ اولاد جو نیک عمل کرتی ہے، وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، خیر کے کام کرے، وہ صدقہ کرے، وہ اپنے لیے بھی کوئی خیر کا کام کرے، تب بھی اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے، اور پھر ماں باپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے کرے تو ظاہر بات ہے کہ بالکل پہنچے گا، اور اس سے زیادہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز جو حدیث میں تھی، وہ صدقۃ جاریۃ بعد موتہ، کہ کوئی ایسا کام کر جائے جس کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس سے ملتا رہتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اسی سے ایک جڑا ہوا سوال صدقے سے آیا ہے ہمارے سامنے، جس میں کہ کئی بار یہ سننے میں آتا ہے کہ سیدوں کو یا سید فیملی کے ممبرز کو صدقے سے یا زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، یا اگر نہیں کی جا سکتی تو ان کو مدد کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیے، سید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، آپ کی نسل سے ہیں، اب کون ہے وہ حقیقی سید ہیں یا ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں تو ہم ان کو سید مانیں، اور اس کے بعد ان کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، نہ ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا، نہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ ہاں، ان کی مدد کرنا ضروری ہے، ظاہر ہے کہ ان کا جب سید ہیں تو ان کا احترام اور ان کی عزت و تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو پریشانی میں نہ دیکھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے و فطرے کے علاوہ اپنے دوسرے مال سے ہم ان کی مدد کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ قرآن کریم تو ان آیات سے اور اس تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔
وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ جو ایمان والا ہے اس کے مال میں بہت سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، محروم کا. تو اب زکوٰۃ دے بھی دی ہے اور زکوٰۃ سے ہم مدد نہیں کر سکتے، اب ہمارے پاس زکوٰۃ ہے اور سید موجود ہے، یا ہمارے پاس زکوٰۃ ہے ہی نہیں. تو بہرحال جہاں جس چیز کی ضرورت ہے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کرے. جیسا کہ تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں جو سید ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ اور فطرہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اگر وہ پریشان ہیں تو ان کی مدد کی جائے گی، اور زکوٰۃ صدقے کے علاوہ پیسے سے مدد کرنا ضروری ہے. جی جی جزاک اللہ. اب ہم اگلے کیٹیگری کے جو سوال ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور کئی سارے سوال زکوٰۃ سے متعلق ہمارے سامنے آئے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ زکوٰۃ کی جو منشا ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں جو حکم ہے اس کو ذرا ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں، اور اس کے بعد پھر اس کے آگے کے سوال آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ. دیکھیے زکوٰۃ اسلام کا اہم فریضہ ہے، جو بنیادی اسلام کے ارکان ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. تو اس میں کلمہ، نماز، روزہ اور حج، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ. اور اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کو اچھی طرح سے نہیں سمجھے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، ہم مسلمان ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا. لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیسے ان سے جنگ کریں گے جو اہل قبلہ ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، آپ ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا، پڑھ کر اس سے دلیل لی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ اگر توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی. تو زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ جو شخص نہیں دیتا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ بنیادی چیز، جیسے کوئی شخص مسلمان ہو اور کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھوں گا. تو اگر وہ نماز کو مانے اور کہے کہ میں نماز پڑھوں گا، پڑھتا ہوں، کوتاہی کرے تو وہ گناہگار ہوگا، اللہ اسے معاف فرما دے، تو وہ اس کا اختیار ہے. ایسی زکوٰۃ کا معاملہ ہے. ایک شخص زکوٰۃ کہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا، زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، اس کی فرضیت پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر اگر وہ زکوٰۃ نہ دے، کوتاہی برتے، تو وہ گناہگار ہے، بڑا گناہ ہے یہ، اور اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ صاحب میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ کا سرے سے انکار کر دے یا زکوٰۃ کی فرضیت کو ہی نہ مانے، تو وہ مسلمان ہی نہیں، اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہے. زکوٰۃ کے لفظ میں 2 میننگ ہے. ایک معنی ہے پاکی، اور دوسرے معنی ہے اس کے گروتھ اور نشو و نما، اور دونوں معنی یہاں زکوٰۃ کے اندر مفہوم میں موجود ہیں، شامل ہیں، کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس کا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. جو مال اس نے کمایا ہے اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ میں غریبوں کی مدد میں دے دیتا ہے، تو اب یہ باقی مال اس کا پاک صاف ہو جاتا ہے. اور دوسرے، اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ دینے والے کے مال میں برکت دیتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے. جو شخص دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور اپنی زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو کبھی وہ خود بھوکا نہیں مرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اضافہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کوئی صدقہ، کوئی اللہ کے نام پر کیا جانے والا خرچ دینے والے کے مال میں کمی نہیں کر سکتا، دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ کے اندر ہے کہ دیتے ہیں اور بڑھتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے. جیسے نماز فرض ہے دن میں 5 مرتبہ، اسی طرح سے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ 30 روزے فرض ہیں. تو یہ اسلام کے بنیادی اعمال اور ارکان ہیں. جی جی شکریہ.
آپ نے زکوٰۃ کی پوری ایک جو ہمارے اسلام میں جو اس کا جو منشا ہے اس کو آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ رکھا. آپ نے شروع میں بات رکھی تھی کہ نصاب کا ذکر آپ نے کیا، تو زکوٰۃ کے اوپر بھی نصاب کب واجب ہوتا ہے، یا زکوٰۃ کن پر اور کتنے وقت گزر جانے پر زکوٰۃ دیا جانا چاہیے، اس کے اوپر ذرا روشنی فرمائیں مولانا. جی ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور لوگ زکوٰۃ کو جانتے ہیں زکوٰۃ کے لفظ سے، لیکن اس کے احکام سے بالکل ناواقف ہیں. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور دیندار لوگ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سارے کنفیوژنز اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں. تو اس کو بہت دھیان سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے. تو دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کے پیچھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے مالداروں سے وہ لی جاتی ہے، وصول کی جاتی ہے، اور غریبوں کو وہ لوٹا دی جاتی ہے. یعنی وہ وہیں کے وہیں رہتی ہے. اور اس کا جو بنیادی ایک مقصد ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت جو ہے وہ روٹیٹ ہوتی رہے، صرف مالداروں میں گھر کر نہ رہ جائے. تو وہ غریب مالداروں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے، تاکہ سب اس دولت سے، اللہ کی پیدا کی ہوئی اس دولت سے فائدہ اٹھائیں. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر مسلمان بالغ، مرد عورت بالغ ہو اور عاقل ہو اور صاحب نصاب یعنی مالدار ہو، اور اس کی مالداری پر سال گزر چکا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب میں نے کہا کہ عاقل کا مسلمان پہ تو فرض ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان پہ فرض ہے، اس کو زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن عاقل کی جو شرط لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص عاقل نہ ہو، ایک شخص مالدار ہے، بہت دولت اس کے پاس ہے، وہ زکوٰۃ دیتا بھی تھا یا نہیں دیتا تھا، لیکن پھر وہ مینٹلی ڈسٹربڈ ہو گیا اور وہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغی توازن کھو گیا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس پہ مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں، اس کے مال سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. تو اس کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص پاگل ہو جاتا ہے یا اپنی عقل، کیونکہ عقل جو ہے وہ مدار تکلیف ہے. یعنی اللہ نے جو ہمیں شرعی احکام کا مکلف کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بہت سارے اعمال کا، وہ عقل کی وجہ سے کیا ہے. جس شخص کی عقل کھو جائے اور وہ پاگل و دیوانہ ہو جائے، تو اس کی پکڑ نہیں کی جائے گی، اس کی شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے. تو عاقل ہونا نمبر 2 جو بہت اہم چیز ہے. بالغ، ایک بچہ اگر مالدار ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کے پاس دولت ہے، باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے پاس بہت دولت ہے، تو اس بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں. وہ صاحب نصاب ہے، بہت مال ہے اس کے پاس، لیکن وہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس کے مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی. تو بالغ ہونا بھی شرط ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ صاحب نصاب. اب نصاب کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کیا کہ نصاب ایک ایسی مقدار مال ہے، مال کی ایسی مقدار ہے جس کو ایک معیار بنا لیا گیا، کرائٹیرین بنا لیا گیا کہ اس سے اوپر ہوگی یا اتنی ہوگی یا اس سے اوپر ہوگی وہ مقدار تو وہ شخص مالدار ہوگا، اور اس سے کم ہوگی تو وہ شخص مالدار نہیں ہے، غریب ہے. تو وہ مقدار، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شریعت میں اصل میں نصاب جو ہے، جو مقرر کیا گیا ہے مال، وہ سونے اور چاندی کو ذکر کیا ہے. اس میں بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس زکوٰۃ سونے اور چاندی پر ہے، مالدار ہیں، پیسہ ہے، زمین جائیداد ہے، اور بینک بیلنس ہے، بزنس ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کے نام پہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو سونا چاندی رکھا ہے بس اس کی زکوٰۃ دے کے وہ سوچتے ہیں کہ وہ بری ذمہ ہو گئے کہ ہم نے تو زکوٰۃ دے دی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سونے چاندی کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سونے چاندی دراصل اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے بارٹر سسٹم تھا، چیزوں کو چیزوں کے بدلے بیچا اور خریدا جاتا تھا. اور اس کے بعد کافی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جبکہ اسلام قرآن نازل ہوا اور یہ احکامات لوگوں تک پہنچائے گئے، اس وقت سونا اور چاندی ہی کرنسی تھی. وہاں کوئی کاغذ کی کرنسی نہیں تھی. سونے کی اشرفیاں ہوتی تھی جس کو دینار کہتے تھے، اور چاندی کے درہم ہوتے تھے. جو درہم یعنی سکے ہوتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے، اور دینار جو ہے سونے کے ہوتے تھے.
اور جب کوئی چیز خریدتا تھا کوئی شخص تو یہی سونے کے سکے تول کر دیے جاتے تھے یا گن کر دیے جاتے تھے. تو سونے اور چاندی کے جو سکے ہوتے تھے وہ اصل وہی کرنسی تھی. تو اب ظاہر بات ہے کہ آج بھی اگر ہم کسی کو مالدار یا غریب کہیں گے تو ہم یہی تو دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے. اگر وہ ڈالر میں ہے تو ہم ڈالر کے حساب سے دیکھیں گے, ہندوستان میں ہے تو ہم روپیہ پیسے کے لحاظ سے اس کی دولت کو ہم کا آکلن کریں گے, اس کا جائزہ لیں گے کہ اتنے روپے کی دولت ہے اس کے پاس. تو اس زمانے میں دولت مند اور غریب کا جو معیار تھا وہ سونے چاندی سے ہی کیا جا سکتا تھا, وہی کرنسی تھی. تو اس لیے شریعت نے سونے اور چاندی کے ایک معیار مقرر کر دیا کہ کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ, یعنی تولہ کا لفظ بھی اصل میں کیونکہ کچھ پیمانے بدلتے رہتے ہیں زمانے کے لحاظ سے, آج 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے, پہلے کچھ 12 گرام اور اس کے آس پاس ہوتا تھا. تو ہم اگر گرام میں دیکھیں تو تقریباً 87 یا 87.5 گرام سونا جس کے پاس ہو, اگر سونا ہے تو, اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ کہتے ہیں, یعنی 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اب وہ نصاب اس کا مکمل ہو گیا, یعنی وہ مالدار ہو گیا. سونا اور چاندی آج کے زمانے میں تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی برابر تھے. یعنی 7.5 تولہ سونے سے جو سامان خریدا جا سکتا تھا, جو اس کی قوت خرید تھی, 52.5 تولہ چاندی سے بھی اتنا ہی سامان خریدا جا سکتا تھا. دونوں بالکل برابر تھے. بعد میں یہ ہوا کہ سونا بڑھتا چلا گیا اور چاندی پچھڑتی چلی گئی. تو اب سونے چاندی میں بہت بڑا فرق ہو گیا. تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سونے, کیونکہ کنفیوژن ہو جاتا ہے, کسی کے پاس سونا ہے, کسی کے پاس چاندی ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اور آج کل تو سونے چاندی کا معاملہ تو عورتوں سے متعلق ہوتا ہے زیادہ تر, آدمی کے. تو اس کے لیے شریعت کہا کہ اب علماء نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا فرق ہے, تو انہوں نے یہ کیا کہ چاندی کو, سونا معیار رہے لیکن منیمم جو معیار ہے وہ چاندی کو مقرر کر دیا, کیونکہ اس سے غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے. اگر آپ سونے کو مقرر کرتے ہیں 7.5 تولہ سونا, تو ایک بہت بڑی مالیت ہوتی ہے. اب جو شخص 7.5 تولہ نہیں 7 تولہ رکھتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ غریبوں کو نہیں ملے گا. لیکن اگر چاندی کو معیار بنایا جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 42,000 روپے ہیں تو اب اس پہ زکوٰۃ ہو گئی, وہ دوسروں کو دے سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے. تو اس لیے غریبوں کے فائدے کے پیش نظر بر صغیر میں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان وغیرہ میں چاندی کو معیار مقرر کر لیا گیا. اور سونے کا معیار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا اس کو کوئی نلیفائی نہیں کر سکتا. اس کو یہ مانا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف گولڈ ہی گولڈ ہے, سونا ہی سونا ہے, اس کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ چاندی ہے, نہ سامان تجارت ہے, صرف سونا ہے, تو پھر اس کے لیے صرف سونے کا معیار ہی دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ یعنی 87.5 گرام اگر سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے, اور نہیں ہے تو صاحب نصاب نہیں ہے. اور اگر سونا نہیں بلکہ سونے کے ساتھ یا تو سونا ہے ہی نہیں, یا ہے تو 2-4 تولہ ہے یا اور کم ہے, ساتھ میں چاندی بھی ہے, یا چاندی نہیں ہے تو روپیہ پیسہ ہے, کرنسی ہے, تو بینک بیلنس ہے, تو پھر یہ مانا گیا کہ سونے کی قیمت اور چاندی کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پوری ہو جائے گی تو وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے گا. تو اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مارکیٹ میں بہت فلکچویشن ہوتا ہے. آپ کبھی بھی نیٹ پر دیکھیں کہ چاندی کیا کلو ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اس کی قیمت معلوم ہو جائے گی. اس سے آپ نکال لیجئے, کیلکولیٹ کر لیجئے کہ 612 گرام کتنے کی آئے گی. تو مثلاً آج کیلکولیٹ کریں تو وہ مان لیجئے 42,000 کی آ رہی ہے. تو اب کسی شخص کے پاس اگر 42,000 روپے نقد ہیں, یا 42,000 روپے اس طرح ہوتے ہیں کہ سونا ہے, کچھ تھوڑا بہت, کچھ تھوڑی بہت چاندی ہے, اور کچھ روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہے, کچھ بزنس تجارت کا سامان ہے, اس سب کو ملا کر جب اس نے دیکھا تو اس کے پاس 42,000 سے اوپر مال نکل گیا. 42,000 یا اس سے زیادہ, 43-50,000 اس کے پاس ہیں. یہ 50,000 کون سے ہیں؟ 2 چیزیں دیکھنا ہے. ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ضروریات اصلیہ کیا ہے؟ جن کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا. مطلب ضرورتیں ہیں جو روٹی, کپڑا, مکان کی بات ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان اس کی اصلی ضرورت مانی جاتی ہے, اس کے پہننے کے کپڑے اس کی ضرورت اصلی ہے, اور اس کے کھانے پینے کا گھر کا سامان. اسی طرح سے اس کے گھر میں پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں, یا اس کے گھر کے برتن ہیں, یا سواری اس کے پاس ہے, کوئی بائک, سائیکل, موٹر وغیرہ ہے,
یا وہ کوئی کارخانہ چلاتا ہے اور اس کے اوزار ہیں، یہ بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں. ایک شخص ہے، اس کے ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے، ورک شاپ ہے، اس میں اس کے اوزار ہیں، اس کی بھی قیمت نکالی جائے تو 50,000 کے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی قیمت نہیں نکالی جائے گی. یہ سب اس کی ضروریات مانی جاتی ہیں. یعنی ایک شخص کے گھر کا کھانے پینے کا بھرا ہوا سامان، اس شخص کی گھر کے برتن جو استعمال ہوتے ہیں، استعمال میں آتے ہیں، اسی طرح سے اس کے گھر کے اس کے اپنے کپڑے اور اس کی اپنی سواری اور اس کا اپنا رہنے کا مکان، اور اس کے پاس اگر کوئی ورک شاپ یا دکان ہے، آلات و اوزار ہے جس سے وہ کماتا ہے وہ، اسی طرح سے کوئی دکان اس نے کرائے پہ دے رکھی ہے جس سے انکم ہوتی ہے وہ، یہ سب چیزیں اس کی ضروریات ہیں. ان ضروریات سے ہٹ کر اس کی سیونگز اگر 42,000 روپے اس کے الگ سے ڈپازٹ ہیں بینک میں یا گھر میں رکھے ہوئے ہیں، یا سونا چاندی کی قیمت اتنی بنتی ہے 42,000 روپے، تو وہ اب صاحب نصاب ہو گیا. اب یہ جو صاحب نصاب ہے، اس میں دوسری شرط بھی، یہ جو نصاب ہے 42,000، ایک تو ضروریات اصلیہ سے خالی ہے اور دوسرے قرض سے بھی خالی ہو، اس کے اوپر قرض بھی نہ ہو. مان لیجیے اس کے اوپر 40,000 روپے قرض تھا اور 42,000 روپے رکھے، تو اب 40,000 اس میں سے ڈیڈکٹ کیے تو 2,000 بچتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ شخص بھی صاحب نصاب نہیں ہے. تو قرض سے خالی نمبر ایک، ضروریات اصلیہ سے خالی نمبر دو، ان دونوں چیزوں سے خالی اگر 42,000 روپے اس کے پاس موجود ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے. اب ایک شرط اور باقی رہ جاتی ہے کہ وہ 1 سال اس کے اوپر گزر جائے، اور یہ سال بھی کون سا گزر جائے؟ سولر کیلنڈر سے نہیں، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہے، لیونر کیلنڈر سے، جو قمری سال ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں، چاہے وہ رمضان ہو اور عدت ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ کا حساب کتاب ہو، وہ قمری سال سے ہوتا ہے. تو جس روز اس شخص کے پاس 42,000 روپے ہو گئے، اس روز سے اسی تاریخ کو وہ یاد رکھے گا، ڈائری میں لکھ لے گا کہ میرا 1 ذی الحجہ کی 1 تاریخ کو یا رمضان کی 5 تاریخ کو، جو بھی تاریخ اس کی تھی، کہ آج میرے پاس 42,000 روپے ہیں، جمع ہو گئے. اب اس تاریخ کو وہ لکھے گا اور اگلے سال اسی تاریخ کو حساب لگائے گا. 1 سال گزرنے کے بعد 1 ذی الحجہ سے 1 ذی الحجہ، اور وہ دیکھے گا کہ اب میرے پاس کیا ہے. تو اب اس درمیان میں اس کے وہ 42,000 کماتے محنت کرتے کرتے وہ 50,000 ہو گئے. وہ 1 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. اس بیچ میں کسی کی طرف سے کسی کا عزیز کا انتقال ہوا اور وراثت میں اسے مل گیا، تو مان لیجئے 20 لاکھ روپے اسے مل گئے. تو اب یہ 42,000 میں پلس وہ 20 لاکھ جو ابھی 2 مہینے پہلے ہی ملے تھے، وہ بھی اس 1 ذی الحجہ کو اس میں کیلکولیٹ کر کے اس کی زکوٰۃ جوڑی جائے. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر مال پہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال گزرنا ضروری ہے. جب میں نے تو ابھی یہ جو وراثت ملی ہے ابھی 2 مہینے پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا، بٹوارا ہوا، 2 مہینے پہلے میرے پاس پیسہ آیا، ابھی اس پہ سال تھوڑی گزرا ہے. ہاں میں جو زکوٰۃ دیتا ہوں رمضان میں دیتا ہوں، رمضان آ گئے، لیکن جو ابھی وراثت جو مجھے ملی ہے وہ تو 2 مہینے ہوئے اس کو. تو اب اس وراثت میں جو مجھے 10 لاکھ ملے ہیں، اب میں یہ 2 مہینے اور اب 10 مہینے کے بعد پھر میں اس کا جب سال پورا ہوگا تو دوں گا. تو یہ غلط ہے. جو 1 سال گزرنا ہے وہ ہر مال پر الگ علیحدہ نہیں گزرنا شرط ہے. بلکہ شرط کیا ہے کہ صاحب نصاب جس تاریخ کو ہوا ہے اس تاریخ سے اس کے صاحب نصاب ہونے پر سال گزر جائے گا تو اگلے سال اسی تاریخ میں زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی. اور پھر اس بیچ میں 1 دن پہلے بھی جو دولت، جو مال، جو پیسہ اس کے پاس آیا ہے وہ بھی زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا. تو یہ لوگوں کو اس بارے میں بڑی غلط فہمی ہے. ایسا بہت لوگ کرتے ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، نوٹ کرنا ہے. ایک اور میں نے یہ جو بات بتائی اس کو میں بار بار کہوں گا، غالباً آپ کا اگلا سوال بھی ہوگا، لیکن میں آپ کو روک کر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ دیکھیے، ایک تو ہر چیز پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، یہ مان لینا چاہیے. دوسرا یہ جان لینا چاہیے کہ سال قمری ہوگا حساب کے لیے، لیونر کیلنڈر ہوگا، آپ جنوری فروری سے حساب نہیں لگائیں گے. تیسرا یہ کہ مہینہ، لوگ عام طور پہ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑ کے دیکھتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ تو جس سال کے حصے میں، جس ڈیٹ میں کوئی شخص صاحب نصاب ہوا ہے
اس ڈیٹ سے 1 سال گزرے گا تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سال ڈیٹ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، تاریخ سے تاریخ تک ہوتا ہے، منتھ ٹو منتھ نہیں ہوتا، ورنہ حساب کتاب میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان میں نکالتے ہیں، کب نکالتے ہیں؟ سب کبھی شروع رمضان میں نکال دیتے ہیں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں۔ نہیں، دیکھیے آپ ایک ڈیٹ یا تو آپ کو یاد کیجئے، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں تاریخ کو پہلی مرتبہ میرے پاس 42,000 روپے کے برابر پیسہ آیا تھا اور یہ سیونگ والا تھا، میں نے رکھ دیا، اس تاریخ کو یاد رکھیے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ کس تاریخ میں صاحب نصاب بنا تھا، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اندازہ کریں، غور کریں کہ کس تاریخ میں ہوئے ہوں گے۔ نہیں یاد آ رہا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، تو پھر کوئی بھی ایک تاریخ مقرر کر لیں، وہ رمضان کی ہو، شوال کی ہو، ذی الحجہ کی، کوئی سی بھی، اور مہینہ نہیں تاریخ مقرر کریں۔ اب جو ڈیٹ آپ کی فکس ہے، ہر سال اس ڈیٹ پر آپ حساب لگائیں گے کہ میری پراپرٹی میں، میری اونرشپ میں کتنا مال ہے، میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، تجارت کا سامان کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، میں نے کتنا انویسٹ کیا ہوا ہے، کتنے کا میں نے کتنا پلاٹ اور زمین بیچنے کے لیے خریدی تھی، سب ٹوٹل لگا کر، اور اس ایک تاریخ جو تاریخ مقرر ہے اس دن 2.5% آپ زکوٰۃ نکال کے الگ کر دیں گے، چاہے آپ کبھی بھی دیتے رہیں، لیکن نکال کے الگ کر دیں گے۔ حساب ہو گیا آپ کا، ڈائری مینٹین کریں گے، اور اس کے ایک دن کے بعد آپ کے پاس کتنا ہی پیسہ آ جائے وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہو۔ آپ پیسہ آ رہا ہے، آپ خرچ کرتے رہیے، اگلے سال دیکھا جائے گا، اور اس سے ایک دن پہلے بھی آیا ہے تو آپ اس میں انکلوڈ کریں گے۔ اور یہ چیز اسی وقت ممکن ہے، زکوٰۃ کا صحیح حساب اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ تاریخ مقرر کریں۔ ہمارے مسلمان اکثریت ایسی ہے جو تاریخ مقرر نہیں کرتی، اور تکا لگاتے ہیں کہ سونے چاندی سے، تو سونے چاندی پر نہیں، سونا چاندی اس زمانے کا ایک معیار تھا اور اس زمانے کی کرنسی تھی، اس لیے سونا چاندی کہا جاتا ہے۔ اور آج کے جو نوٹ ہیں، روپے ہیں، ڈالر ہیں، درہم ہے، یہ بھی مال ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، لیکن آپ کرائٹیرین وہ رہے گا 52.5 تولہ چاندی کا، تاکہ آپ اس سے حساب صحیح لگا سکیں، بس یہ ہے۔ اور سال بھر گزرنا ضروری ہے، تو سال بھر ہر چیز پہ الگ الگ نہیں ہوگا، بلکہ صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال گزرے گا اور ہر سال پھر اس میں حساب ہوتا رہے گا، اور رمضان کا نہیں ہے بلکہ عام دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ بات میں عرض کر رہا تھا۔ جی جزاک اللہ، آپ کی اس تفصیلی وضاحت میں کئی ایسے سوال ہیں جو لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں، اس کے جواب آئے ہیں۔ پھر بھی کچھ چیزیں کچھ ضمنی سوال ہیں، جیسے کئی بار گھروں میں کچھ زیورات ہیں، عورتوں کے پاس زیورات ہیں، اور اس میں سے کچھ زیور ایسا رہتا ہے کہ بیٹی کے شادی کے لیے زیور بنا کر کے رکھا ہے، جس کو دینا ہے بیٹی کی شادی پر۔ ایک طرح سے اس کو مانتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی استعمال میں نہیں لیتے، تو اس طرح کے جو عام زیور ہے یا بیٹی کی شادی میں دینے والے زیور ہیں، اس پر زکوٰۃ بھی اسی طرح سے نکالنا ہوگا غالباً؟ جی بالکل، سوال اچھا ہے آپ کا، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے جیسے سونے کا آپ نے سوال کیا، سونے چاندی کا، کہ یہ بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب حج کرنے کے لیے میں پیسہ جمع کر رہا ہوں، اور میں تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتا جا رہا ہوں، میرے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو گیا ہے، لیکن میں اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں، میں نے بالکل الگ کیا ہوا ہے وہ پیسہ، اس سے صرف میں حج کروں گا، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو دیکھیے زکوٰۃ تو ہوگی۔ آپ نے وہ پیسہ حج کرنے کے لیے رکھا ہو، آپ نے وہ پیسہ مکان خریدنے کے لیے رکھا ہو، آپ نے وہ پیسہ بچوں یا بچیوں کی شادی کرنے کے لیے رکھا ہو، یا زیور ہو جو آپ یہ نیت کر رکھتے ہو کہ میں اپنی بچی کو، یا رکھتی ہوں خاتون کے میں اپنی بچی کو شادی کے وقت یہ زیور دوں گی، تو اس میں بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب اس میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگر مقصد یہی ہے کہ وہ زیور آپ نے صرف اور صرف اپنی بچی کے لیے رکھا ہے، اور آپ اس کو استعمال نہیں کرتی ہیں بلکہ وہ بچی ہی کے لیے، تو پھر آپ نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ آپ اس کو مالک بنا دیجیے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیجیے، گھر والوں کے سامنے کہ یہ زیور میری بچی کا ہے، اس کو دے دیجیے، اپنی ملکیت سے باہر نکال دیجیے، اور جس بچی کو آپ دینا چاہتی ہیں اس بچی کو دے دیجیے۔ اگر وہ بچی نابالغ ہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی کہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو بچی اگر چھوٹی ہے اور آپ نے اپنا زیور بچی ہی کے لیے رکھا ہے، تو آپ بچی کو مالک بنا دیجیے، خود استعمال مت کیجیے، اپنی ملکیت سے نکال دیجیے، اور وہ بچی کا ہو گیا۔
اب وہ بچی جب تک بالغ نہیں ہوگی تب تک اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب بچی بالغ ہو جائے گی اور وہ سونا چاندی نصاب کے برابر ہوگا تب زکوٰۃ ہوگی. تو یہ معاملہ ہے کہ زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی. جی جی اسی طرح استعمال کے بھی یہ زیور ہیں تب بھی اس کی زکوٰۃ، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی. جی زیورات کے متعلق اگر سوال ہے تو جی 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 اسی پر آگے کچھ سوال آئے ہیں کہ جی جیسے بینک پہ پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس پر بھی یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ اس پر نکالنا ہے، تو اس پر بھی وقت کا تعین اور کس طرح سے ہوگا؟ جی جی دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سونا اور چاندی جو ہے وہ ایک معیار ہے، اور زکوٰۃ صرف سونے اور چاندی پہ نہیں ہوتی بلکہ آپ کی ملکیت میں جو مال ہے جس شکل میں بھی ہے اور آپ کی ضرورت سے زائد ہے اور قرض سے فارغ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اب وہ سونا اور چاندی ہو یا بینک بیلنس ہو، پیسہ اگر بینک میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کی ملکیت ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو نکال کر استعمال کرتے ہیں تو زکوٰۃ میں وہ بھی شمار کیا جائے گا. اور اس کے لیے بھی وہی 42,000 جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب کیونکہ آپ الگ الگ حساب نہیں کریں گے کہ آپ بینک میں جو رکھا ہے اس کو ہم نصاب تک پہنچائیں، وہ نصاب الگ، سونا اس کا نصاب الگ، چاندی الگ، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے پاس سونا چاندی بینک میں رکھا ہوا پیسہ سب ایک ساتھ ملایا جائے گا، اور سب کی قیمت اگر اتنی ہوتی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی آج کی ڈیٹ میں 42,000 روپے، تو اس کے اوپر اگر سال گزر گیا ہے اس کی صاحب نصاب ہونے کے بعد تو وہ بینک بیلنس پر بھی اپنی زکوٰۃ 2.5% نکالے گا. اسی طرح سے اگر بینک میں اس نے اپنی ایف ڈی اس نے فکس ڈپازٹ کر دیا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس پہ سود ملتا ہے اور سود جائز نہیں ہے اسلام میں، لیکن اگر کسی نے کر دیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. کسی نے کوئی اسکیم میں پیسہ لگا دیا، شیئر مارکیٹ میں لگا دیا، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا اگرچہ جائز بھی کہا گیا ہے اور جائز ہے بھی، لیکن کیونکہ اس میں بہت ساری اس میں ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ اس میں مناسب نہیں ہوتا، افضل نہیں ہے، بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے لگایا ہے پیسہ یا کوئی اور اسکیم ہے، وہ اسکیم لی ہوئی ہے تو یہ پیسہ تو اسی کا ہے، تو اس پر بھی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. بینک میں پیسہ ہو یا اسکیم میں لگا ہوا، کوئی پالیسی لی ہوئی ہو، پیسہ اسی کا ہے، اس لیے زکوٰۃ اسی کو ادا کرنی ہوگی. جی مطلب کسی بھی طرح کا فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے تو اس کے اوپر بھی یہ لاگو ہوگا. اسی طرح سے کئی لوگ آج کے دور میں انویسٹمنٹ کے طور پہ پلاٹ یا جیسے رہائشی زمین کے لے کے رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ جی جی دیکھیے اگر کسی شخص نے کوئی زمین خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، تو یہ اس قابل غور اور توجہ کے لائق بات ہے کہ اگر نیت خریدتے وقت کیا تھی، اگر اس کی نیت خریدتے وقت یہ تھی کہ میں نے یہ پلاٹ اس لیے خریدا ہے کہ میں اسے بیچ کر اس سے نفع کماؤں گا، منافع حاصل کروں گا، یعنی انویسٹمنٹ کے پرپس سے خریدا اور تجارت کے طور پر خریدا ہے کہ اچھی قیمت ملے گی تو بیچوں گا، تو اس پلاٹ پر اور زمین پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اور اگر اس نے اور پوری کل مالیت پہ ہو، مان لیجئے 10 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا اس غرض سے کہ یہ 10 لاکھ روپے میں انویسٹ کر رہا ہوں اور یہ پلاٹ میں اگر 11 لاکھ میں بکے گا تو بیچ دوں گا، 12 میں بکے گا یا جب تک قیمت بڑھے گی تو میں بیچوں گا. تو انویسٹمنٹ کے پرپس سے اس نے لیا، اور اب اس پوری جو اس کی قیمت ہوگی 10 لاکھ کا لیا تھا، قیمت بڑھتے بڑھتے 15 لاکھ ہو گئی 3-4 سال میں. ہر سال اس 15 لاکھ کو جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کی کل کا 2.5% نکالنا پڑے گا. لیکن اگر پلاٹ خریدتے وقت اس وقت کوئی نیت نہیں تھی، یا نیت یہ تھی کہ میں یہ پلاٹ اس لیے خرید رہا ہوں کہ آئندہ اس پر اپنا رہائشی مکان بناؤں گا، اپنے رہنے کے لیے اسے استعمال کروں گا، اگر نیت یہ تھی تو پھر اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ پلاٹ پڑا رہے، سالوں پڑا رہے. آپ ہوتا ہی ہے ایسا کہ پلاٹ لے لیا جاتا ہے لیکن کیونکہ تعمیر کا خرچہ بہت زیادہ ہے، کئی سالوں میں مکان بنتا ہے تو وہ پڑا رہتا ہے. تو اس پلاٹ کے اوپر، اس زمین کے اوپر جس کو خریدا گیا ہے مکان بنانے اور رہنے کی غرض سے،
تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ سالوں پڑا رہے گا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر خریدتے وقت کوئی نیت نہیں تھی یا یہ تھا کہ دیکھیں گے بعد میں کبھی وہ ہوا تو بیچ دیں گے یا نہیں تو اس پہ مکان بنا لیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایک طرف نہیں ہوتا، کوئی کلیئر انٹینشن اس کا نہیں ہوتا خریدتے وقت، تو اس صورت میں اس کو یہی مانا جائے گا کہ یہ تجارت کے لیے نہیں۔ کب تک یہ مانا جائے گا؟ جب تک کہ وہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے اسے نکال نہ دے، یعنی وہ بروکر سے کہہ دے، لوگوں کو بتا دے کہ میں یہ پلاٹ بیچ رہا ہوں، تب تک وہ اس کی نیت کنورٹ نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس مقصد سے جگہ خریدی کہ یہاں مکان بنائیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایسا لگا کہ نہیں یہ علاقہ مکان بنانے کے لیے اچھا مناسب نہیں ہے، میں تو اس کو بیچ دوں گا، تو اب صرف نیت بدلنے سے زکوٰۃ اس پہ نہیں ہوگی۔ نیت اب بالکل مارکیٹ میں جب وہ بیچنے کے لیے نکال دے گا تب وہ کنورٹ ہوگا اور وہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، تب وہ انویسٹمنٹ کے طور پر سمجھا جائے گا۔ تو یہ پلاٹ کا معاملہ ہے۔ میں پھر ایک بار اسے سمرائز کر دوں کہ اگر خریدتے وقت کوئی نیت واضح تھی تو پھر اگر نیت مکان بنانے کے لیے تھی اور رہنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے تھی تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر پہلے سے نیت خریدتے وقت یہ تھی کہ اس کو بیچوں گا اور اس سے منافع کماؤں گا، یعنی تجارت کی غرض سے لیا گیا تھا، تو اس کے پورے مال کا 2.5% اسے زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ اور اگر خریدتے وقت کوئی نیت نہیں تھی، بعد میں نیت ہوئی ہے، تو بعد میں صرف نیت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مارکیٹ میں جب وہ اسے نکال دے گا تب وہ انویسٹمنٹ سمجھا جائے گا اور اس وقت پھر وہ زکوٰۃ میں شامل ہوگا۔ جی، اسی طرح سے کئی لوگ جو بزنس میں ہیں تو تجارت میں ایک تو ان کے پاس جو تجارتی مال ہے اور کچھ اس پہ ان کا پروفٹ منافع رہتا ہے، تو وہ جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں تو ان کو کس دونوں طرح کے مال میں سے کس طرح سے زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرنا چاہیے؟ جو قیمت فروخت ہوتی ہے، یعنی آپ کے پاس تجارت کا مال ہے تو اب وہ اس مال کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ ہے جتنے میں وہ بیچا جا سکتا ہے، وہی اس کی ویلیو ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، آج ہی میرے پاس ایک موبائل ہے تو اس کی قیمت کیا ہے، یعنی یہ قیمت میں نے کتنے کا خریدا تھا اس سے کوئی بحث نہیں، کیونکہ آپ نے خریدا اور اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ قیمت میں فلکچویشن ہو جاتا ہے، بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کی اصل ویلیو وہ ہے جس میں آپ اسے بیچ سکتے ہو۔ تو جو مارکیٹ میں جو سامان تجارت ہے، اس وقت مارکیٹ کی جو ویلیو ہے، جس قیمت پر آپ اسے فروخت کر سکتے ہیں، سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ قیمت زکوٰۃ میں کیلکولیٹ کی جائے گی۔ اسی طرح سونے اور چاندی کا بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سونا، خاص طور سے سونے کے زیورات بنائے جاتے ہیں تو وہ سونے کی آپ نیٹ پر قیمت دیکھیں تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو اتنے کا نہیں بکے گا، اس میں وہ کاٹ کے اور کر کے بہت 20%، 10%، 15% یا اس سے بھی کم و بیش اس میں کٹ جاتی ہے قیمت۔ تو جو اس کی ویلیو وہ ہے جتنے میں یہ بیچا جا سکے۔ سونا اور چاندی مارکیٹ میں آپ لے جا کر بیچیں گے تو جتنے کا وہ مارکیٹ میں بک سکتا ہے اتنی ہی قیمت آپ زکوٰۃ میں شمار کریں گے۔ وہ کتنے کا آپ نے خریدا یا اس سونے کی آج کیا قیمت چل رہی ہے اس سے کوئی بحث نہیں، مارکیٹ میں آپ لے جا کر اس کنڈیشن میں آپ کتنے کا بیچ سکتے ہیں وہی اس کی زکوٰۃ، اتنی قیمت کاؤنٹ کی جائے گی زکوٰۃ میں۔ تو تجارت کے مال میں بھی سال گزرنا، جیسے کسی نے بزنس شروع کیا اور اس کے پاس مان لیتے ہیں مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا مال ہے، اس کا جو مارکیٹ ویلیو ہے، اور اس کا تو اس پر بھی اسے 2.5% جو اصول ہے اسی حساب سے اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جی بالکل بالکل، اگر 10 لاکھ کا اس نے مال خریدا ہے تو یہ 10 لاکھ کا جس دن خریدا اس دن سے سال گزرنے کی بات تو ہوگی نہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ صاحب نصاب ہے اور سال کے سال اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، تو جو تاریخ اس کی زکوٰۃ کی آئے گی اس وقت اس مال کا بھی حساب کرے گا، اور 10 لاکھ کا جو مال تھا اس نے خریدا تھا، اب وہ مال کتنے کا ہے، جس قیمت پر وہ مال بک سکتا ہے، 11 لاکھ کا مان لیجیے وہ بک سکتا ہے، اور اس کی 11 لاکھ کی ویلیو ہے ابھی، تو اس 11 لاکھ کی بھی زکوٰۃ اسے نکالنی ہے، 2.5% زکوٰۃ اس میں سے نکالنی ہے۔ جی، جزاک اللہ۔ اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ جو دینے کی شکل ہے،
تو اس میں ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کن شکلوں میں دی جا سکتی ہے؟ مثلاً اناج میں یا اس طرح سے کسی سامان کی شکل میں دی جا سکتی ہے کیا؟ جی بالکل، زکوٰۃ جس شکل میں بھی دی جا سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مال ہونا چاہیے، یعنی گڈس ہونا چاہیے، وہ قابل استعمال کوئی چیز و سامان ہونا چاہیے، وہ کوئی سروس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گڈس ہونا چاہیے، سامان ہونا چاہیے جس کا آپ اسے مالک بنا سکیں۔ تو کسی شخص کو آپ غلہ خرید کر زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ بہتر و افضل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسہ دے دیں غریب کو، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنے سامان خرید لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا کہ یہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہو تو جگہ جگہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، وہاں ابھی تو کم ہے، اور اس سے پچھلے سال لوگوں کو خریدنے کے لیے پیسہ تو ہے لیکن پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ پیسہ آپ انہیں دے دیں گے تو وہ کہاں سے غلہ خرید کے لائیں گے، وہ تو گھر سے نکل کر نہیں جا پا رہے ہیں، کہیں مل نہیں رہا، سامان نہیں مل رہا، اور آپ کے پاس اویلیبل ہے سامان۔ تو آپ ضرورت اور حالت دیکھیں، جہاں آپ سامان دے سکتے ہیں وہاں سامان، اور جس کی جو ضرورت ہو، غریب کی جو ضرورت ہو وہ اسے دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ایون یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ اس کو اس کی کتابیں بھی دے سکتے ہیں، کتابیں آپ دیں گے تو اس کا مالک بنا کے آپ دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی غریب کو آپ غلہ بھروا سکتے ہیں، راشن گھر میں بھروا دیں، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کسی بھی شکل میں دی جا سکتی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بیمار کی فیس آپ ہاسپٹل کی ادا کر دیں، اس سے نہیں ہوگی۔ آپ کو مالک بنانا ہوگا، اس کو چیز ہاتھ میں دینی ہوگی، اس کو مالک بنانا ہوگا، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اچھا، تو کوئی بھی چیز جی جی اسی سے جڑا ہوا ایک سوال، چونکہ ابھی کووڈ کی مہاماری چل رہی ہے، تو اگر کسی غریب یا مریضوں کے علاج کے لیے اگر کیا زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، اصل میں کیونکہ انسانوں کی ضرورتیں بے شمار ہیں اور ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے شریعت نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ جو شخص غریب ہے، محتاج ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ اب اس محتاج کی حاجت کیا ہے، وہ جو بھی حاجت ہو اس سے پوری کر لے۔ ایک شخص بیمار ہے، آپ اسے پیسہ دے کے اسے مالک بنا دیجئے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے۔ ایک بھوکا ہے، وہ کھانا کھا سکتا ہے، کسی کی کوئی اور ضرورت ہے، وہ اس ضرورت میں پیسہ لگا سکتا ہے۔ تو کسی ان حالات میں، اس مہاماری میں کسی بیمار کا علاج کرانا، یہ اصل میں اس تناظر میں زکوٰۃ کو نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے لیکن وہ مالدار بھی ہے۔ اب اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا علاج کرا دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس مال ہے لیکن لکوڈ نہیں ہے، اس کے پاس پلاٹ ہے، 20 لاکھ کا پلاٹ رکھا ہوا ہے، اور گھر میں 1 روپیہ نہیں، اور بیمار ہو گیا، اب مہاماری کا شکار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے کہ اس کا وہ علاج کرا سکے، لیکن کیونکہ اس کا وہ 20 لاکھ کا پلاٹ ہے، اس لیے اگر آپ، وہ مالدار ہے شریعت کی نظر میں، اگر آپ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کا علاج کراتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اصل معیار تو یہی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ غریب کی شادی میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو غریب کی شادی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جو غریب ہے آپ اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیجئے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، پھر وہ شادی کرنے میں خرچ کر دے، اپنے گھر کا راشن بھرنے میں خرچ کر دے، بیمار ہے تو علاج میں خرچ کر دے، وہ جس طرح بھی کرے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس مہاماری میں جو لوگ واقعی غریب، محتاج ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر وہ بیمار ہے تو ان کا علاج بھی اس پیسے سے کرایا جا سکتا ہے، لیکن اس طور پر کہ وہ ہاسپٹل کو اگر آپ نے ڈائریکٹ دیا کہ ان کا کتنا بل بنا اور آپ نے ادا کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ اس مریض کو یا اس غریب کو مالک بنائیے، اس کے ہاتھ میں دیجیے تاکہ وہ مکمل طور سے اس کا مالک بن جائے، پھر وہ ہاسپٹل کی فیس ادا کر دے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی، تو اصول یہ ہے کہ مالک آپ ان کو بنائیں، اپنا مال دے کر کے اسے مالک بنا دے، پھر وہ طے کرے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ جی جو جی بالکل۔ جی جی ایک سوال اس سے جڑا ہوا آیا ہے کہ کھیتی پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، یا کھیت سے جو غلہ ہے یا کھیتی کے اوپر، تو اس کے اوپر ذرا وضاحت فرمائیں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ دیکھیے، کھیتی کی زکوٰۃ میں کچھ چیزیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو ابھی زکوٰۃ کے تعلق سے نصاب کے بارے میں پڑھا، نصاب کے بارے میں سنا، ڈسکس کیا،
کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس کچھ مال ضرورت سے زائد ہونا چاہیے، اور پھر سال گزرنے کی بھی بات کی ہم نے. تو جب کھیتی کی بات آتی ہے تو یہ اس میں کوئی شرط و قید نہیں ہے. کھیتی پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اس کی پیداوار پہ ہوتی ہے. وہ شخص صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اور کھیتی میں جو پیداوار ہوئی ہے وہ کم ہوئی ہو یا زیادہ ہوئی، ہر حال میں جو پیداوار ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور وہ پیداوار سال میں ایک مرتبہ ہو تو ایک مرتبہ ہوگی، 2 مرتبہ ہو تو 2 مرتبہ ہوگی، 3 مرتبہ 3 پیداوار ہو رہی ہیں ایک سال میں تو 3 مرتبہ ہوگی. جب جب پیدا ہو تو قرآن کریم میں فرمائے گا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب وہ کھیتی کٹ رہی ہو، فصل تیار ہو تو اس کا حق تم ادا کرو. تو ہر فصل پر زکوٰۃ دی جائے گی. کتنی دی جائے گی؟ اس میں زکوٰۃ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں جسے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ کھیتی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اس کی سچائی بارش کے پانی سے ہوتی ہے، یعنی سچائی کرنے میں الگ سے کوئی لاگت کوئی خرچ نہیں آتا، تو اس پر 10واں حصہ دینا ہوگا. جتنا بھی مان لیجئے 10 بورے گیہوں کے نکلے ہیں تو 1 بورا اس میں زکوٰۃ کا دینا ہوگا. اس کو عشر کہا جاتا ہے. اور یہ 10 بورے میں سے یعنی اس میں کوئی خرچ بھی نہیں نکالا جائے گا کہ اس میں لاگت کتنی آئی، کتنا خرچ ہوا، کتنے کا بیج ہم نے خریدا، کتنے مزدور اس کے کٹائی میں لگے، کتنے ہم نے محنت کی، اور اس میں سچائی میں کتنے لوگ مزدور ہم نے لگائے، اس کی نگہبانی اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نے مزدور رکھا اور اس کا خرچ ہوا. یہ سب ڈیڈکٹ کریں نہیں، کچھ ڈیڈکٹ نہیں کریں گے. ٹوٹل جو پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ آپ دیں گے، بشرطے کہ وہ پیداوار بارش وغیرہ کے پانی سے ہوئی ہو. اگر یہی پیداوار اس طرح ہوئی کہ اس کی سچائی میں لاگت آئی ہے، پیسہ لگا ہے، اس میں ٹیوب ویل کے ذریعے سے سچائی ہوئی، بجلی کا خرچ ہوا، کہیں دور سے نہر کے ذریعے سے پانی لانا پڑا کھینچ کر بنا کر، یا کہیں سے خریدنا پڑا پانی، تو پھر اس پیداوار کا 20واں حصہ دیا جائے گا، جسے نصف العشر کہا جاتا ہے. 10واں حصہ obviously زیادہ ہوتا ہے اور 20واں حصہ کم ہوتا ہے. اگر خود اپنی محنت سے اور پیسہ لگا کر اس کی سچائی کی ہے تو اس کا 5% ہوگا، یعنی 20واں حصہ دیا جائے گا. اور بارش کے پانی سے تو زیادہ، اس میں کم محنت لگی ہے تو زیادہ دیا جائے گا، 10% دیا جائے گا. جی جزاک اللہ. ایک آخری سوال جو ہمارے سامنے ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ کے پیسے کا اس شخص نے اگر کوئی غلط استعمال یا جو نامناسب استعمال کیا تو کیا زکوٰۃ دینے والے کے اوپر اس کا وبال یا اس کا گناہ آئے گا؟ دیکھیے جو گناہ کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن زکوٰۃ دینے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ بھال کر زکوٰۃ دے. جو شخص جس شخص کا ظاہری حال اچھا ہو، وہ غریب ہو اور اچھا انسان ہو، نارمل ہو، شراب نہیں پیتا ہو، جوا نہیں کھیلتا ہو، تو آپ نے اس کو دے دیا اور اس نے زکوٰۃ لے لی، آپ نے اس کی مدد کر دی. اب اگر وہ آپ کی لا علمی میں وہ جا کر وہ اس پیسے کی شراب پی لیتا ہے، یا اس سے کوئی جوا سٹا کھیل لیتا ہے، یا کوئی اور گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس سے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں. زکوٰۃ تو آپ کی بہرحال ادا ہو گئی کہ آپ نے غریب و مستحق زکوٰۃ تک، جو کہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے زکوٰۃ دینے کے لیے. زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو نفلی صدقے دیے جا سکتے ہیں. غیر مسلم کی بھی مدد کی جائے گی، وہ بھی ہمارا انسانی بھائی ہے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بلکہ صدقے کے پیسے سے دی جائے گی، نفلی صدقے کے پیسے سے. تو ہم نے یہ تحقیق کر لی کہ وہ مسلمان ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے اور سیدھا اور اچھا آدمی ہے. آپ نے اسے زکوٰۃ دے دی. اب اس نے کہاں خرچ کی اس کا ذمہ دار وہ ہے. لیکن جو شخص بالکل صاف نظر آتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، جواری ہے، وہ سٹا کھیلتا ہے اور غریب بھی ہے، تو آپ اسے اپنی زکوٰۃ مت دیجیے، اس لیے کہ آپ اسے دیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اور شراب پیے گا. تو اب اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ کوئی شخص شراب کا عادی ہو، اس میں یہ برائی ہو، لیکن اس کے بیوی بچے بہت پریشان ہوں، گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہو، تو اب اس صورت میں اگر ہم اس شرابی کو پیسہ دیتے ہیں اور تو وہ لے جا کر شراب پی لے گا، تو اس صورت میں آپ اس کو کنورٹ کر دیجئے، آپ اسے گھر کا راشن خرید کر اس کے گھر تک پہنچا دیجئے، اس کو مالک بنا دیجئے گھر میں، تاکہ غلہ اور شکر اور جو تیل اور جو چیزیں ہیں راشن کی وہ اس تک پہنچا دیں.
ایک شخص نے کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی جو واقعی برے کام کرتا تھا، غلط جگہ پر وہ پیسہ صرف کرنے والا تھا، اسے یقین تھا، اس کے بعد بھی زکوٰۃ دے دی، تو کیونکہ وہ غریب اور مستحق تھا، مسلمان تھا، تو زکوٰۃ تو اس کی ادا ہو گئی، ہر صورت میں ادا ہو گئی کہ اس نے دے دی، لیکن اس نے ایک گناہ کے کام پر کسی کی مدد کی ہے، اس کو آپ نے فیول دیا، اس کو آپ نے کوآپریٹ کیا، اس کو پیسے دے دیے کہ وہ پھر سے جا کے اور شراب پیے اور گناہ کرے، تو گناہ کرنے میں تعاون علی الاثم والعدوان، گناہ اور خدا کی معصیت اور نافرمانی کے کام میں تعاون کرنے کا گناہ ہم پر آئے گا، تو زکوٰۃ کے ثواب کے بجائے گناہ الٹا ہمارے پاس آئے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو عام طور پہ مالدار لوگوں کا یہ بھی ایک دیکھا گیا طریقہ کہ وہ زکوٰۃ جو اول تو دیتے نہیں ہیں، جو دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بوجھ ہے لے کے اتار دیا، کسی کو بھی دے دیا، کوئی تحقیق نہیں کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچے، مستحق لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہماری زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہو، اور یہ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس حد تک کریں، باقی پھر اللہ مالک ہے۔ تو مولانا عمر صاحب، ایک اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ابھی تک آئی کہ زکوٰۃ دینے والے اور کے بارے میں آپ نے کافی وضاحت سے فرمایا، کون صاحب یا کون سے شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین حضرات کو کی رہنمائی فرمائیں۔ جی، آپ نے بہت اچھا بہت اہم سوال کیا کہ زکوٰۃ کس شخص کو دی جا سکتی ہے یا کون شخص ایسا ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو دیکھیے، جس شخص کے پاس اپنی اصلی ضروریات سے زائد اتنا کوئی بھی سامان ہو، کسی بھی قسم کا سامان جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے، تو وہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کے گھر میں مان لیجئے استعمال سے زائد کچھ کباڑا پڑا ہوا ہے جس کا کوئی استعمال نہیں ہے، یا ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے جو اس نے لے کر پٹک دیا اور اس میں سوچا ہے کہ کبھی بعد میں گھر بنائیں گے اور بنا کر کرائے پہ دیں گے، لیکن وہ شخص بہت محتاج اور پریشان ہے، ابھی اس کے پاس کچھ نہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، لیکن وہ پلاٹ اس نے لے کے پٹکا ہوا ہے، تو اب اس پلاٹ کی قیمت اگر 42,000 سے زیادہ ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، تو وہ شخص اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو زکوٰۃ اس شخص کو دی جا سکتی ہے جس کے پاس اس کی اپنی ضرورت سے زائد اتنا کوئی بھی مال نہ ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ غریب اور محتاج ہے۔ جی، جزاک اللہ۔ اور آپ نے جیسے کس کو دی جا سکتی ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ماں باپ کو اور اولاد کو نہیں دی جا سکتی اور میاں بیوی کو نہیں دی جا سکتی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو اصول کہتے ہیں، اصل، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری ماں، ہمارے باپ، اور ان سے اوپر آپ اپورڈ سے لے جائیے، آپ ماں کی ماں، ان کی ماں، ماں، نانی، پر نانی، دادا، دادی، پردادا، پردادی، تو ماں باپ اور ان سے اوپر جتنے ہمارے اصول ہیں، ہمارے اوپر جتنے ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ماں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہماری اولاد جس میں بیٹا، بیٹی اور پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو میاں اور بیوی ہیں، بیوی اپنے میاں کو نہیں دے سکتی، میاں اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جو رشتے ہیں، یعنی اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ تو نہیں دے سکتے آپ، لیکن سائڈ ویز میں دے سکتے ہیں آپ۔ بھائی، سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگے چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگی پھوپھی کو دے سکتے ہیں، ان کی اولاد کو دے سکتے ہیں، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، ان سارے رشتوں کو دے سکتے ہیں۔ تو صرف ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو نہیں دیں گے، اور بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو نہیں دیں گے، اور میاں بیوی کو، یعنی شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ جزاک اللہ مولانا عمر صاحب، آج آپ نے زکوٰۃ اور
صدقہ فطر کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو فرمائی اور اس میں جو روشنی الگ الگ پہلوؤں سے آپ نے ڈالا، اس سے بہت سارے ایسے سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اور عام مسلمان کے ذہن میں سوال آتے رہتے ہیں۔ اس سوال کو حل میں آپ کی رہنمائی آپ سے ملی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے جو بھی ہمارے ناظرین حضرات ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور ان دونوں جو ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے ہر مسلمان کے لیے، اس کو ہم بہتر ڈھنگ سے نبھا سکیں گے اور اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں گے، اور اسی سے ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔